अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदेद कहते हैं बहार रमज़ान में। और हमारे उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन पहले मैं खुश आमदेद कहना चाहता हूँ अल्लामा तकी मेहदवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। आपका बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी, माह रमज़ान ऐसा है कि जो अच्छे लोगों को मुलाकात करवा देता है और लोगों से मुलाकात इस बहाने हो जाती है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपको खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर मुफ्ती उमैर महमूद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल थोड़ा लेट हो गए आप। एग्जैक्टली, बिल्कुल रश बहुत था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सिलसिला दुरुस्त है। आज से इंशाल्लाह सिलसिला थोड़ा वो एक शुरू के दिनों में ना थोड़ा हैप हैज़र्ड होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम काम डाउन हो जाते हैं। जैसे शुरू में ना शैतान को निकलने में बॉडी से ज़रा आपको झुरझुराहट होती है, तो टाइम लगता है पब्लिक को भी इस चीज़ में। पर हज़रत, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, चूँकि आज 3 रमज़ान है और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ एक बयान आ जाए, फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक की तरफ आगे चलेंगे। मुंसलिक ही है समहाउ थोड़ा सा इस बात को लेके। हज़रत आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलम इस्लाम की खिदमत में बिनते रसूल हज़रत उम्मे अबीहा हज़रत सिद्दीक़ा ताहरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अस्सलामु अलैहा की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। ये वो बीबी हैं कि जिनके एहतराम में ख़ुद हुज़ूर अकरम कि जिनकी खिदमत में कायनात खड़ी होती है और जिनके लिए कायनात पैदा की गई है, ख़ुद वो हुजूर अपनी इस लाडली बेटी के एहतराम में खड़े हुआ करते थे। और रिवायत की जुमला ये है कि क़ाम इलैहा वरहबहा वक़ब्बल यदैहा। अजीब अंदाज़ था हुजूर का कि अपनी इस साहबजादी के लिए न सिर्फ खड़े होते थे बल्कि चल के आगे बढ़ते थे। क़ाम इलैहा, आगे बढ़ते थे, दोनों हाथों को पकड़ते थे, बोसा देते थे और अपनी नशिस्त पर लाकर बिठाया करते थे। और ये अंदाज़ सिर्फ बेटी होने की वजह से नहीं था। अगर बेटी और बाप के रिश्ते की वजह से ये अंदाज़ पैदा होता तो फिर शरीयत के अंदर ये जुज़ बन जाता कि हर मुसलमान बाप के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मुसलमान बेटी का इसी तरीके से एहतराम करे। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये ख़ास एहतराम है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का, कि क्या मकाम था, क्या शान थी आपकी, कि कायनात के रसूल ने जा बजा बयान किया है कि जो सैयदा कायनात का मकाम है वो किसी और ख़ातून का नहीं है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कुरान करीम के अंदर जितनी फ़ज़ाइल की आयतें इस खातून के बारे में नाज़िल की है, उतनी किसी और ख़ातून के बारे में नाज़िल नहीं की। पूरा सूरह कौसर तो आप ही के बारे में नाज़िल हुआ और इस शान के साथ नाज़िल हुआ कि इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता किया है। और कौसर का मतलब है कसरत, लेकिन कसरत हर तरह की अच्छी नहीं होती, क्योंकि कुरान करीम में एक और जगह पर भी कसरत का जिक्र है। वहाँ पर आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर, उस कसरत के अंदर बर्बादी है। तो ये कौन सी कसरत है कि जो हुजूर को अता की गई, और वो कौन सी कसरत है कि जिसके अंदर बर्बादी है? वो कसरत जो खैर के साथ हो, जो इल्म के साथ हो, जो ईमान के साथ हो, जो तकवा के साथ हो, जो हया के साथ हो, वो आपको अता की गई है। और वो कसरत जो माल की कसरत है, जो ओहदे की कसरत है, जो अपने तकब्बुर की, अपने गुरूर की कसरत है, उसके बारे में कहा कि इस कसरत के ऊपर बर्बादी है। तो वो कसरत आपको अता की जो खैर ही खैर है। इसलिए आपकी ज़ात ख़ुद भी खैर है, आपकी जो पाक औलाद है वो सब की सब खैर है। और फिर वो रिवायात जो आपकी शान में आई हैं वो तो इतनी बेतहाशा है कि इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है। कि फरमाया कि इन फ़ातिमा सय्यदत निसाए अहलिल जन्ना, जन्नत की जितनी ख़वातीन हैं सिर्फ आप जन्नती नहीं हैं, वरना बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थी कि जिनको हुजूर ने जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। जनाब उम्मे ऐमन से कहा कि आप जन्नती खातून हैं, जनाब फ़िज़ा से कहा कि आप जन्नती खातून हैं। लेकिन ये बीबी वो है जो सिर्फ जन्नती नहीं है, सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, जन्नत में जितनी भी ख़वातीन जाएंगी उनकी सैयद सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो जन्नत में जितने मर्द जाने वाले हैं उनके बारे में कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के जितने नौजवान हैं सबके जो सैयद सरदार है वो इमाम हसन इमाम हुसैन है। और जन्नत की जितनी ख़वातीन हैं उन सब की सैयद सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। तो ये वो बीबी हैं कि जिनके अगर कुरान देखा जाए तो जा बजा आयात मौजूद हैं, मुबाहिला के अंदर आप मौजूद हैं, तत्हीर की चादर में आप मौजूद हैं। हज़रत एक सवाल आया था, वो 4 और ख़वातीन हैं जिनका जिक्र है जो अपने अपने ज़माने की सरदार। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जनाब आसिया सलामुल्लाह के बारे में आया, जबकि वो ज़ौजा फ़िरौन है, यानी फ़िरौन बदतरीन इंसान,
جہنم کے بدترین عذاب کے اندر مبتلا ہونے والا، لیکن اس کی بیوی جناب آسیہ. تو کہا کہ یہاں پر رشتہ کام نہیں آئے گا. جناب آسیہ چونکہ متقی پرہیزگار ایماندار خاتون تھی، اس لیے کہا کہ وہ جنت کی سردار ہیں اور یہ جہنم کے اندر قار کے اندر جانے والا ہے. پھر جناب مریم سلام علیہ جن کا کوئی شوہر نہیں ہے اور ان کی پاکیزگی کی گواہی قرآن کریم نے کی. ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرک کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین. پروردگار نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو پاکیزہ قرار دیا ہے اور آپ کو عالمین کے اندر انتخاب کیا ہے. تو وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی خاتون تھی، اپنے زمانے کی سید و سردار تھی. اور پھر جناب خدیجہ طاہرہ سلام علیہ جو خود اس پاک بیٹی کی والدہ گرامی ہیں، حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ، ان کے بارے میں کہا کہ آپ جنت کی سردار ہیں. لیکن روایت ایک اور مقام پر یہ کہتی ہے کہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جو جنت کی سردار ہیں، جن میں جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ ہیں. لیکن ان 4 خواتین کے اندر بھی جو سب سے زیادہ سید و سردار ہیں بنیں گی، اور ان چاروں کی بھی سید و سردار ہوں گی، وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ ہیں، کہ جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا یہ ام ابیہا ہے، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اللہ اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ حضور نے آپ کو کہا کہ یہ میری بیٹی نہیں، یہ گویا میری ماں ہے. ابو صاحب حضرت بسم اللہ. الحمد للہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعریف کرنے سے تعریف کرنے والے کا قد کاٹ بڑا ہو جاتا ہے. اللہ. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مجموعہ کمالات و صفات نہیں، یہ منبع کمالات و صفات ہیں. مجموعہ وہ ہوتا ہے جہاں چیزیں جمع کی جائیں، اور منبع وہ ہوتا ہے جو چشمہ ہوتا ہے جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جہاں سے خوبیاں اور کمالات نکلے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی میں آپ کے بہت سارے اعزازات ہیں. آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے، آپ کی گھریلو زندگی پر، معاملات پر، معاشرت پر، اخلاق پر، آداب پر. اللہ نے آپ کا جو نام رکھا وہ نام ہی ایسا ہے، فاطمہ، یعنی جہنم سے خود بھی بچنے والی، دوسروں کو بھی بچانے والی. اور فرمایا وہ محبیہا عتق من النار، اللہ آپ کے محبین کو بھی جہنم سے بچائیں گے. ایک لقب آپ کا ہے زہرا. زہرا کسے کہتے ہیں؟ یہ جنت کی کلی کو کہتے ہیں. زہرا جنت کی کلی ہوتی ہے، پھول ہوتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس بلاتے، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے، آپ کے سر کو سونگھتے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ حضرت فاطمہ کے سر کو کیوں سونگھتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے مرضیہ. مرضیہ بھی آپ کو کہا گیا، یعنی اللہ کو عبادت سے راضی کرنے والی اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرنے والی. آپ کا ایک لقب ہے راضیہ. راضیہ یعنی معیار رضا، لأن اللہ لرضائک، آپ معیار رضا ٹھہری. آپ کا ایک لقب ہے بتول. بتول کہتے ہیں ساری دنیا سے کٹ کر وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے والی اور مضبوط کرنے والی. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جو دعا مانگی، میں آج پڑھ رہا تھا، وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے اندر اوجڑی ڈالی تو یہ مکہ کے مشرکین جو تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا آئیں اور وہ ہٹانے لگیں اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے، تو انہوں نے دیکھ کر ان کی طرف ہنسنے لگے. تو اس وقت حضرت فاطمہ نے ایک جملہ کہا، میرا رب تمہیں اکٹھا لے جائے. آپ دیکھیں جنگ بدر میں وہ سارے اکٹھے چلے گئے دنیا سے. تو آپ مستجاب الدعوات بھی تھیں، اور آپ جب دعا مانگتی تھیں تو آپ دعا میں بھی سخی تھیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں جان آپ ہمارے لیے دعا مانگتی ہیں؟ فرمایا آپ کے لیے مانگتی ہوں، لیکن پہلے میں اپنے بابا کی امت کے لیے دعا مانگتی ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت ایسی فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب جاتے یا آپ اپنے بابا کے گھر جاتی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے سلام کرنے میں پہل کیا ہو. ہمیشہ حضور سلام کرنے میں پہل فرماتے. مگر جب یہی فاطمہ الزہرا حضرت علی کے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو فرماتے ہیں حضرت علی کہ ساری زندگی میں نے کوشش کی میں سلام میں پہل کروں مگر میں نہیں کر سکا. ساری زندگی حضرت فاطمہ الزہرا سلام میں
پہل فرماتی رہی. آپ کا جو شباہت تھی ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو جب بھی آپ آتی یا میں آپ کے پاس جاتی تو میں نے ہمیشہ غور کیا کہ آپ اپنی چال سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، سیرت کے کردار سے، تکلم سے، انداز تکلم سے، بول چال سے، لب و لہجے سے بالکل اپنے بابا جان رسول اللہ کی طرح تھیں. حضور کے جانے کے بعد اپنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک دو مرتبہ ملاقات ہوئی تو ام المومنین حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے حضور آ گئے ہوں. حضرت فاطمہ سے حضور کی خوشبو آتی تھی. آپ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد شادی کے ساتھ جو آپ کا سامان گیا وہ ٹوٹل سامان حدیث میں اس کا ذکر ہے. حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت سلمان جو لے کر آئے وہ کیا تھا؟ وہ ایک چٹائی تھی، ایک بستر تھا چٹائی کا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور ایک پانی کا مشکیزہ تھا، ایک سیاہ کمبل تھا اور اسی طرح ساتھ ایک جوڑا کپڑے کا تھا، ایک قمیض اور بڑا لمبا دوپٹہ. جب ان چیزوں کو حضور نے دیکھا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ جب حضرت علی کے گھر چلی جاتی ہیں تو 6 مہینے تک، آج ہمارے ہاں کوئی بھی بندہ ایسا ہے وہ کہے کہ میں نے خواب میں بھی حضور کی آواز سنی تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے. لیکن شادی والے گھر جانے کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہیں 6 مہینے تک میرے بابا جان فجر کی نماز کے لیے آتے رہے اور آ کر کہنے لگے یا اہل البیت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا. یعنی حضور نماز کے لیے اٹھاتے تھے. حضور نے جس شخصیت کی جدائی سب سے کم برداشت کی، یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. جب آپ کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخری ملاقات آپ کی حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوتی. آپ واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلی ملاقات آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے. جی عمیر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کا ٹکڑا قرار دیا ہے. اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیب وصال آپ کا ہوا، اور جب رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی کیونکہ آپ برداشت نہ کر پائیں، اور ایک حدیث صحیح میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں قریب تشریف لے گئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے آپ کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو آپ پہلے رونے لگیں، پھر اس کے بعد کچھ ارشاد فرمایا تو آپ مسکرانے لگیں. تو جب آپ سے بعد میں یہ راز پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہونے والا ہے، تو میں یہ بات سن کر رونے لگی. لیکن جب اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے یہ بات بتائی کہ سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملوں گی، تو اس بات نے مجھے مسرت سے بھرپور کر دیا. تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 3 رمضان المبارک کو تقریباً 29 سال کی عمر مبارک میں ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا راجح قول کے مطابق جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا مبارک ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں جب قرآن میں آیات مقدسہ نازل ہو رہی ہیں، آپ دیکھیے آیت تطہیر ہو، آیت مباہلہ ہو، یا قرآن مجید کی وہ آیات مقدسہ جن میں اللہ تعالیٰ اہل بیت کی مودت کو فرض قرار دے رہا ہے، تو ان میں سر فہرست جو ہستی شامل ہیں وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ پروردگار عالم اے اہل بیت آپ سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے. اہل بیت علیہم السلام تو اللہ رب کریم کے فضل سے معصوم ہیں، پاک ہیں. اللہ رب کریم نے انہیں وہ مقدس مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب کریم نے ان کی معصومیت کو ہر گناہ سے حفاظت عطا فرما دی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ایسے ہی ہے جیسے وضو پر آپ وضو کر لیتے ہیں تو مزید آپ کو طہارت اور پاکیزگی میں بلندی عطا ہوتی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیاہ رنگ کی بالوں کی چادر پہنے ہوئے ہیں. آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں لیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین علیہم السلام کو اپنے پاس لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض فرما. اسی طرح جب آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جب اپنی عورتوں کو لے جانے کی بات ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لے گئے. اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب ہم آیت مودت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کی مودت اور محبت اور تمام اہل بیت کا خانوادہ جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود سے آگے پروان چڑھتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تر صاحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، ان سب کا وصال ہو گیا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب کریم نے میری اولاد امجاد کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی پشت میں رکھ دیا ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے بارے میں فرما دیا کہ ان اہل بیت کی محبت کے بارے میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن میں تم سے اہل بیت کی محبت کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ ایک مقام پر امام ابن اسیر نے یہ لکھا ہے کہ جب اہل محشر میدان حشر میں جمع ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ اعلان کریں گے کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حوروں کے جھرمٹ میں گزرنے والی ہیں. تو آپ 70,000 حوروں کے حجاب میں پل صراط سے آپ گزر جائیں گی اور تمام اہل محشر آپ کے ادب میں اپنی نگاہیں جھکا کر کھڑے ہوں گے. میں یہاں پر فیصل بھائی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج اس ماڈرن ڈے ڈسکورس میں جہاں ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، جہاں ایلیمنیشن کا وائلنس کا دن منایا جا رہا ہے کہ خواتین کے خلاف وائلنس کو ختم ہونا چاہیے، جہاں ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بات ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ دن ہے، یہ لمحہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام تر انسانیت کی خواتین یہ غور و فکر کریں کہ ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہونا چاہیے. آج جب خواتین حجاب سے دور ہو رہی ہیں، جب ہمارے گھروں میں فیملی سسٹم ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے، یہ لمحہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لباس کس طرح کا تھا، آپ حجاب کس طرح فرماتی تھیں، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے، آپ کس طرح اپنے گھر میں خود چکی پیس کر گھریلو کام کاج کرنے کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہیں. تو ایز رول ماڈل اگر سیدہ کائنات کو سامنے رکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویمن رائٹس کی جو پوری ڈیبیٹ ہے، فیمنزم کی جو پوری ڈیبیٹ اس وقت ہمارے سامنے چل رہی ہے، اس میں صحیح ڈائریکشن ہمیں مل سکتی ہے. سبحان اللہ. لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے آج کے ٹاپک پہ حضرت خود ہی اس طرف لے گئے تو اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت اب جو کچھ جزاک اللہ جس خوبصورتی سے آپ لوگوں نے بیان کی ہیں چیزیں، یقین کریں دل میں اترتی ہیں، اور آئی ہوپ آپ بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، ہم جب بہت ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خاص کر اپنی بیٹیوں کو جو ہم رول ماڈل بنا کے دیتے ہیں کہ جی یہ رول ماڈل ہونا چاہیے، تو میرے خیال سے ہمارے علماء کرام نے بڑی خوبصورتی سے اس حوالے سے بیان کیا ہے. آپ لوگ بھی بالکل پڑھیں، سمجھیں، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. حضرت یہ آپ تینوں سے ہی ویسے میری ایک اپنی رائے آپ دے سکتے ہیں. آج کے زمانے میں ہم چونکہ آج بات کر رہے تھے جو خواتین کی گواہی کو آدھا مانا جاتا ہے، چونکہ اس پہ کافی پچھلے دنوں شور شرابہ ہوا اور اسلام کے حوالے سے کافی اس پہ بات آئی. سو میں بھی یہی سوچا تھا کہ میں نے کہا نہیں، اس پہ بالکل بات ہونی چاہیے. اور میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آج کل تو خواتین پورے ادارے چلاتی ہیں، ملک چلایا ہے، ملک چلائے ہیں. بہت سارے مرد جو ہیں ان کے انڈر کام کرتے ہیں.
ابھی پنجاب پورا آپ دیکھ لیں، ایک خاتون ہے جو لے کے چل رہی ہیں. اس سے پہلے پورا پاکستان جو ہے وہ ایک خاتون تھیں، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، وہ لے کے چل رہی تھیں. یا اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں جن کی ہیڈز جو ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. تو ججز جو ہیں وہ خواتین ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا اسلام کا مزاج ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خواتین کو، میں جب ابھی آپ بات کر رہے تھے آیات کے حوالے سے، تو پوری صورت خواتین کے حوالے سے ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ جس طرح سے سیکیورٹیز اسلام میں خواتین کو دی جاتی ہیں، یا جس طرح سے خواتین کو ایک امپاورمنٹ دی گئی ہے. سو میں چاہتا ہوں اس بات کو ذرا پورے صحیح طریقے سے کلیئر کر کے لوگوں کو بتایا جائے، ون بائی ون جتنا آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کی طرف آؤں گا، لیکن مفتی صاحب نے جو ابھی ایک بات کی تھی، میں مختصر سی اس کے اوپر ایک گزارش عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ حضرت صدیقہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور فقہ اہل بیت کے مطابق، مکتب اہل بیت کے مطابق آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ خود حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی. اور 5 روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر یہ موجود ہے کہ فلم تزل مہاجرتہ، آپ کچھ افراد ایسے تھے کہ جن سے نالا رہیں، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو خود مولا متقیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ کو غسل و کفن دیا ہے، اور انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ عورت کو امپاورمنٹ دی جانی چاہیے، طاقت آنی چاہیے، تو ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ نہ صرف یہ کہ سیدہ کائنات ہیں، بلکہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور پروردگار جانتا ہے کہ جو میں نے چیز خلق کی ہے اس کی ضروریات کیا ہیں. کبھی کبھار ہم خود فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں یہ قانون بنا لیتا ہوں، لیکن اس کی پھر بعد میں کانسیکوینسز نظر آتے ہیں. اور آج جب کچھ فائلز کھلی ہیں تو بڑے بڑے نام بھی کچھ افراد کے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں. اس لیے پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس مخلوق کو آگے بڑھنا ہے اور کیسے ترقی کی منازل کو طے کرنا ہے. ہم جب خاتون کی بات کرتے ہیں تو مرد کو بالکل فراموش کر جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مقام پر اسلام نے مرد کو برتری دی ہے خاتون کے اوپر، کہ مرد زیادہ حصہ لے گا، مرد زیادہ اپنا حصہ پائے گا، عورت کو جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اور دبایا جا سکتا ہے دبا دیا جائے. جبکہ کچھ معاملات کے اندر مرد کو کہا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں مال زیادہ خرچ کرنا ہے بلکہ جان بھی تمہیں دینی ہے. مجھے بتائیے اسلام نے کیا جہاد عورت پر واجب کیا ہے؟ جان کی بات ہے. وہاں عورت کو کہا آپ جہاد آپ پر ساقط ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی جان بچائیں، آپ سکون سے رہیں. مرد کو کہا تم پر واجب ہے، تم اپنی جان دینے کے لیے جاؤ. تو کوئی وہاں پر آواز بلند کرتا ہے مردوں کے لیے کہ یہ کیا قانون ہے کہ مرد جائے جان دینے کے لیے، عورت نہ جائے جان دینے کے لیے. تو جان تک کی بات آ جاتی ہے تو اس میں مرد کو واجب قرار دیا کہ وہ جہاد کے لیے جائے. اسی طریقے سے مال کی جب بات آتی ہے تب بھی کہا کہ مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ تم مال خرچ کرو، عورت کو صرف مال وصول کرنا ہے. مثال کے طور پر جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو مہر کس کو ادا کرنا ہے؟ مرد کو ادا کرنا ہے. کیوں وہاں پر برابری کی بات نہیں کی جاتی کہ اگر مرد کچھ دے رہا ہے تو پھر عورت کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ بھی کچھ دے؟ نہیں، اسلام تو وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کو کچھ نہیں دینا، جو دینا ہے سب کو سب مرد کو دینا ہے. تو بہت سارے، بلکہ اسلام کے جتنے بھی مالی واجبات ہیں اور جتنے بھی جانی واجبات ہیں سب میں کہا مرد کو قربانی دینی ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے عورت کو کہا گیا کہ ہاں ان معاملات کے اندر عورت ایسی ہے کہ جس کی گواہی مثال کے طور پر عادی ہے، یا عورت ایسی ہے کہ جس کو ان معاملات کے اندر آگے نہیں آنا چاہیے. وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر عورت ان معاملات کے اندر آگے آئی، ایک باقاعدہ اس کے اوپر ڈاکیومنٹری بنی ہے کہ اگر ایک نامحرم مرد ایک نامحرم عورت کو دیکھتا ہے تو مرد کے اندر کیا تاثرات پیدا ہوتے ہیں، اور عورت جب دیکھتی ہے تو اس کے اندر کیا تاثرات پیدا ہوتے ہیں. تو اس ڈاکیومنٹری کا جو کروڑوں لوگوں کے اوپر یا لاکھوں لوگوں کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد بنی ہے کہ اگر مرد سے سوال کیا جائے کہ تمہارے اندر پہلا کیا خیال پیدا ہوا اس عورت کو دیکھ کر، تو سب سے پہلے کہے گا کہ وہی شادی والا خیال، وہ جنسی رابطے والا خیال، وہ خیال سب سے زیادہ پہلے پیدا ہوا. لیکن عورت جب دیکھتی ہے کسی مرد کو تو اس کے ذہن کے اندر ایسا کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مرد کو دیکھتی بھی ہے تو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ کتنا اسٹیبل ہے یہ مرد،
کتنا ریلائبل ہے یہ مرد، کتنا بھروسے کے قابل ہے یہ مرد. تو عورت کی نگاہ وہ جنسی معاملات کی طرف نہیں ہے جتنا مرد کی نگاہ ہے. اس لیے عورت کو کہا گیا کہ آپ اپنے کمرے کے اندر رہیں، آپ اپنے گھر کے اندر رہیں. اگر آپ نکلیں گی تو 10 مردوں کی نگاہیں آپ کے اوپر آئے گی، اور ان معاملات کی وجہ آدھی سے. ہی گواہی ہے جی آپ کے نزدیک آدھی ہی گواہی ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن کا حکم ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر جیسے قتل ہے، 2 گواہ اگر مرد بنتے ہیں تو مرد 2 گواہی ان کی کافی ہے. لیکن اگر عورت گواہی دینے کے لیے آ رہی ہے تو 4 عورتوں کی گواہی ہے. اب اس کے اندر بھی دیکھیے گا معاملہ کیا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی قتل ہو رہا ہے تو جو دیکھنے والے لوگ ہیں گواہ، ان سب پر ضروری ہو جاتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ قاتل کی نشاندہی کریں اور گواہی دیں جا کر عدالت کے اندر کہ یہاں پر فلاں شخص نے قتل کیا ہے اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب اگر عورت کے اوپر یہ واجب ہو جاتا تو کیا مطلب ہوتا کہ عورت جہاں جہاں ایسے جرم ہو رہے ہیں وہاں جائے کورٹ کے اندر، وہاں گھر سے باہر نکلے گواہی کے لیے جائے. تو اس کے لیے تو ایک اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. خدا نے اس ذمہ داری کو کم کیا ہے کہ جب مرد موجود ہے تو مرد جا کر وہ گواہی دیں، عورت کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر گویا ذمہ داری ہی لگائی گئی ہے مردوں کے اوپر، عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں لگائی گئی کہ عورت اگر 4 ہوں گے تب جا کر وہ گواہی دے سکتی ہے، ورنہ اگر وہ 3 ہیں یا کم تعداد ہے تو اس کے اندر گواہی ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس ذمہ داری سے بچانے کے لیے عورت کو کہا گیا کہ اگر آپ کی تعداد زیادہ ہوگی تو آپ کو گواہی کے لیے جانا ہے، ورنہ مرد 2 افراد بھی ہو تب بھی گواہی کے لیے کافی ہے. کیونکہ اگر وہاں پہ فار ایگزامپل جیسے ابھی حضرت جو بات کر رہے ہیں اس میں اگر فار ایگزامپل وہاں کوئی مرد نہیں ہے اور گواہی عورتوں کو ہی دینی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہمیں اسلام کا نظام سمجھنا چاہیے. یہاں عوام الناس کو جس پرسن کے مائنڈ میں یہ بات آئی ہے کہ عورت کو آدھی گواہی پر کیوں رکھا گیا ہے، اسے تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے مسئلے کو یا سوال کو سمجھنے میں. پہلے تو یہ دیکھیے کہ گواہی دینا ایک عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس چیز سے بھی بچایا کہ اگر آپ کسی کیس کے گواہ ہیں تو آپ کو عدالت میں جانا پڑتا ہے، لوگوں میں جانا پڑتا ہے، عوام میں جانا پڑتا ہے، تو اس چیز سے بچا لیا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ علل اطلاق نہیں ہے. اب عورت کے مخصوص مسائل ہیں، رحم کا مسائل ہے، حسب کے مسائل ہیں، نسب کے مسائل ہیں، اس کے حمل کے مسائل ہیں، اس پہ عورت اکیلی گواہ ہے. یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ چیز جو ہے علل اطلاق نہیں ہے. دوسری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے، آپ کروڑ بات کریں لیکن اس کا ایک ہی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عورت کی گواہی ہے یہ عورت کا حق ہے، رائٹ ہے یا رسپانسبلٹی ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے. تو اس کو ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ نے یہاں رخصت دی ہے. یہ اس کا رائٹ نہیں ہے جو اس سے چھین لیا ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے جو اس سے چھین لیا ہے، بلکہ اسے رخصت دی ہے، اسے اجازت دی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہے. اس کے لیے اگر آج کسی خاتون کے، کسی ماں بہن بیٹی کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے تو اسے اللہ کے ہاں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی کے معاملے میں مجھے رخصت عطا فرمائی ہے، بلکہ یہ حق اس سے چھینا نہیں گیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے. دوسری سب سے اہم بات اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا، شاید وقت کم ہے، اس میں عورت کے جذبات کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا. ان تذل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ عورت ایموشن اور ریزن کو سمجھنے میں ذرا غلطی کرتی ہے، صبر اور دیگر معاملات کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور جب بہت جلدی متاثر ہوتی ہے. تو جہاں عورت کی گواہی آدھی رکھی گئی اس کی بنیاد ایک یہ بھی ہے کہ عورت کسی بھی چیز کا تاثر جلدی لیتی ہے. وہ محل وقوع کو دیکھ کر، کسی ایسے ویسے بندے کو دیکھ کر جس کا رونا دھونا جیلی ہو وہ گواہی نہ دے دے. اس لیے مرد کی گواہی کو یہاں پہ اپنا رائٹ قرار دیا گیا. جی عمیر صاحب. فیصل بھائی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ہاں جو ہیومن رائٹس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں یا ہیومنسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو عمومی طور پر وہ فیمنزم کے تناظر میں یہ سوال ضرور ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو پہلی میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ جملہ کہنا کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ مناسب اور درست نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی کے اگر ہم دیکھیں تو 3 مراتب ہو سکتے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ حدود، قصاص، بدکاری یا اور اس طرح کے امور، ان میں صرف اور صرف مرد کی گواہی قبول ہے، اس میں عورت کی گواہی قبول نہیں ہے. یہ پہلی بنیادی بات ہو گئی. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بعض امور ایسے ہیں جن میں صرف اور صرف عورت کی گواہی ہی قابل قبول ہوتی ہے،
جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، جیسے رضاعت کا مسئلہ ہے، جیسے کسی عورت کے عدت کے مکمل ہونے کا مسئلہ ہے، اس طرح کے اور بھی دیگر امور ہو سکتے ہیں کہ جن میں عورت کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ تیسرے مرتبے میں جو گواہی ہے، جیسے نکاح، طلاق، وصیت، ہبہ، ان امور میں 2 عورتوں کی گواہی اور 1 مرد کی گواہی، یہ ہو کر گواہی کا نصاب مکمل ہوتا ہے۔ اب میں اس کی ایک تھوڑی سی تفصیل دینا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالی معاملات سے متعلق گواہی کی ایک شرعی حیثیت اور ایک نصاب بیان کیا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی سب سے طویل اور لمبی آیت ہے اور پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر جہاں مردوں کا آپس میں دولت کا لین دین ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم آپس کے اس لین دین میں 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد وہاں موجود نہ ہوں تو کیا کرو؟ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ۔ اب 2 عورتوں کو گواہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بہت ہی ادب کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ عورت جتنا ایموشنز کو سمجھتی ہے اور جتنا جذبات اور فطرت کے قریب عورت ایک ہو سکتی ہے، شاید مرد اتنا جذبات کو ریئلائز نہیں کر پاتا، لیکن قرآن نے اس کی حکمت کیا بیان کی کہ جب مردوں کے آپس کے مالی معاملات ہیں تو 1 مرد اور اس کے ساتھ 2 خواتین، یا صرف 2 مرد ہی ہوں، 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 خواتین۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، دوسری عورت اس کے ساتھ اس لیے جا رہی ہے کہ اگر ایک عورت گھبرا گئی ہے، اسے کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہے، عدالت میں گواہی دینا ایک مشکل کام ہے، تو وہ دوسری عورت کو یاد دلا رہی ہے، ارے بھائی یہ بھی تو ہوا تھا وہاں پر، تو گویا کہ ایک دوسری عورت اسے عدالت میں سپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں عورت کی پروٹیکشن ہے، جس طرح بہت اچھے انداز سے مفتی صاحب نے بیان کیا۔ اب آپ سورۃ النساء میں ایک مقام پر دیکھیں، وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر کسی عورت نے فحاشی اور بدکاری کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستشہدوا علیہن 4 منکم، اب اس صورتحال میں 4 مردوں کی گواہی ہی قابل قبول ہوگی۔ اگر ان 4 مردوں نے غلط گواہی دی، جھوٹی گواہی دی، یا یہ 4 گواہ پورے نہ ہو سکے تو ان 4 گواہوں میں سے جو کم گواہ ہیں یا جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، ان پر حد قذف لگے گی۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ بے گناہ عورتوں پر، معصوم عورتوں پر وہ تہمت لگا دیتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں، تو فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے مردوں کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اب آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید نے یہ پورا گواہی کا نظام جو ہمیں فیصل بھائی عطا فرمایا ہے، بنیادی طور پر یہ پوری ایک عدالتی کارروائی ہے، اور اس میں عورت کی پروٹیکشن یہ ہے کہ مردوں کے لین دین یا دیگر امور میں عورت کو اس گواہی دینے کے امر میں ذرا اس کو آسان رکھا جائے۔ لیکن بہت امپورٹنٹ بات جو سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی مقام پر صرف عورت ہی موجود ہے اور مرد نہیں ہے، تو پھر کیا اس مرد کو سزا نہیں ملے گی؟ یعنی فرض کیجئے کہ نعوذ باللہ ایک عورت کا کہیں ریپ کیا جاتا ہے اور وہاں گرلز ہاسٹل ہے یا صرف خواتین ہی موجود ہیں، تو کیا وہاں پر اس آدمی کو کوئی سزا نہیں ملے گی؟ تو جناب اس سے بالکل سزا ملے گی۔ یہ بات کی جا رہی ہے حد کے نفاذ کے لیے، تو حدود کے نفاذ کے لیے جو شہادت کا نصاب ہے، زنا میں وہ 4 مرد ہیں، لیکن اگر وہاں کوئی مرد نہیں ہے، عورت ہے، تو تعزیری طور پر اس مرد کو سزا دی جائے گی۔ اس مرد کا جرم اگر عدالتی سطح پر ثابت ہو سکتا ہے، سرکمسٹینشنل ایویڈنسز ہوتی ہیں، ہمارے پاس قرائن کے ذریعے، آپ ویڈیو کیمرے کے ذریعے نکال سکتے ہیں کہ وہاں یہ آدمی موجود تھا، ڈی این اے رپورٹ ہو سکتی ہے، عورتوں کی گواہی ہو سکتی ہے، تو ان تمام تر قرائن اور شواہد کی موجودگی میں اس مرد کو سزا ضرور دی جائے گی۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ وہ سزا تعزیری ہوگی، وہ سزا حد نہیں ہوگی۔ اور آپ نے چیف منسٹر پنجاب کا ذکر کیا، صرف میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے اس وقت ان خواتین کے لیے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں، کہ کس طرح میدان عمل میں نکل کر صرف خواتین کے ہی نظام کو نہیں بلکہ مردوں کے نظام کو بھی درست کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اور ہم جب قوانین کی بات کر رہے ہیں تو حال ہی میں
ہم نے بھی بہت ساری چیزیں ایسی پڑھی جن کے بارے میں ہم بھی نہیں جانتے تھے، اور یہ جو ہمارے پاکستان کے قوانین ہیں، اتنی آسانیاں خواتین کے حوالے سے پیدا کی گئی ہیں کہ اگر آپ گواہی دینا چاہتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ عدالت جائیں تو آپ اپنا ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا سکتے ہیں یا لائیو جا کے بھی وہاں پہ جج صاحب کے اور عدالت میں وہ سنا جاتا ہے، اور وہ سنا جاتا ہے. لائیو اب آج کے دور کے حساب سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسانیاں پاکستان میں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. دس از ایبسولوٹلی بریلینٹ. اور جب میں قوانین دیکھ رہا تھا پاکستان کے اور بہت ساری چیزیں، چونکہ سیریل ایسا تھا تو وہ اس وجہ سے ہمیں بہت کچھ پڑھنے کو مل رہا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بلا وجہ کچھ چیزیں جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں ان پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ مت کیا کریں. آپ کو نہیں پتا وہ کہاں سے کیا چھپ رہا ہے کیا نہیں چھپ رہا ہے. بلکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ آج سے 3-4 سال پہلے ہم بول پہ ایک شو کر رہے تھے اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ جو گوگل پہ آپ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ مت کریں. وہ جب تک آپ کو اوتھینٹک سائٹس کا نہ پتہ ہو وہاں پہ جا کے صرف پڑھا کریں. کہیں پہ کیا ہلکا پھلکا آلٹریشن معاذ اللہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس پہ.